बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। यूं तो आप हमारे वीलॉग देखते ही रहते हैं और हम बताते रहते हैं, गवर्नमेंट के हवाले से रोशनी डालते ही रहते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है, इंतहा हो रही है, फाका कशी हो रही है, लोग मर रहे हैं, दर बदर हो रहे हैं। ना सियासी निजाम है, ना जमहूरियत है, ना ही कोई जमहूर का ख्याल रख रहा है। सिर्फ बातों की हद तक है, बयानात की हद तक है। बन्नी गाला के महल से मुशीर खास लगे रहते हैं अवाम को धोखा देने के लिए, मगर अब वक्त बहुत गुजर चुका है। 3 साल में हुकूमत ने क्या किया, क्या दिया, क्या लिया, इस हवाले से आज हम अहम तरीन गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीलॉग को आखिर तक देखेंगे ताकि आपको पता चल सके। आज हमारे साथ हैं इस शहर के सीनियर जर्नलिस्ट तजिया निगार अल्लाहदाद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। सिद्दीकी साहब, मौजूदा हालात आप देख रहे हैं जो हालात हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मेरा ख्याल अब ये कहता है कि उनके हाथ से गेम ओवर हो चुकी है। जो उनके मद्दाह थे आज वो भी तंग हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम किस बंदे को ले आए थे और कहां पर इस वक्त मुल्क और कौम कहां पे जा रहा है। आप जरा रोशनी डालिएगा मौजूदा हालात में वजीर आजम के इकदाम क्या अवाम के जमहूरियत के हक में है या वो मोहसिन कुशों को बिल्कुल ही तबाह कर रहे हैं। उज़ैर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चलो जो पेट्रोल महंगा है, कुछ महंगाई है वो है, लेकिन इसमें ये होना ये चाहिए कि अगर ये नेक नियत होते या कुछ करना चाहते तो ये खुलकर इजहार करते कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ये कर रहे हैं। शायद इन्हें कुछ अपोजिशन की तरफ से, अवाम की तरफ से, अवाम में भी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन्हें कोई मशवरा देते कि आप ये इस तरीके से करें, ये काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी, इस 3 साल गुजरने के बावजूद भी इस्लाह की तरफ कोई नहीं आ रहा। ये नहीं कहा जा रहा कि हम अपनी वजीर मशीर मिलके या प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें कहें कि आप अपनी इस्लाह करें, फलां चीज वो हाथ से निकल रही है उसको दुरुस्त करें। लेकिन दुरुस्त करने के बजाय इस वक्त भी शुनीद ये है कि वो हमारे जराये के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी मशीरों की वो फौज दफन मौज है, उन्हें सिर्फ ये कहते हैं कि आप अवाम को बावर कराएं कि महंगाई नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर जितना मतलब वो खुद भी कहते हैं कि बस ये बावर कराएं, महंगाई नहीं है। फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि कितनी जागरसाई होती है कि जब वो बगैर किसी बेबुनियाद किस्म के मुख्तलिफ ममालिक का मुआवजा करते हैं। अब मुआवजे में वो ये मुआवजा तो करते हैं कि फलां जगह पेट्रोल की कीमत इतनी है, 200 है, 150, वो भी बाउंस हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अब ये नहीं देखते, ये भी मुआवजा करें कि उनकी इनकम क्या है। उनकी इनकम अगर अच्छी होती है, अगर रोजगार होता है मुल्क में, तो फिर वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इस वक्त उज़ैर साहब, हम पब्लिक में जाने वाले लोग हैं, हम घूमने फिरने वाले लोग हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं। इस वक्त पहले हुकूमतें होती थी, महंगाई होती थी, आधे लोग कम से कम अगर महंगाई का रोना रोते थे, आधे कहते थे यार गुजारा चलता है। लेकिन इस वक्त मजदूर तबका, जो मिडिल तबका जिसे हम कहते थे, वो तो बिल्कुल गायब हो गया है ना, उसको बहुत पिस चुका है। वो ना मांग सकता है, ना खुदकुशी कर सकता है, वो एक अजीब कैफियत में मुबतला है। अच्छा, उसके बजाय इस वक्त अगर मैं ये बरमला कहूंगा कि इस वक्त 2 लोगों की याशी है, एक हाथ फैलाकर मांगने वालों की और एक वो सादक व अमीन के लबादे में करप्शन करने वालों की। बिल्कुल सिद्दीकी साहब, आपने सही कहा, क्योंकि देखें जब से इमरान खान आए, इनकी अगर हम सियासत पे नजर डालें तो जो 22 साल से ये तोते की तरह कौम को सबक पढ़ा रहे थे कि करप्शन 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 का खात्मा, नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान, वल्लाह आलम वो नया पाकिस्तान कहाँ गया। इन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन की। ये कहते हैं कि हमें खजाने खाली मिले, पिछली हुकूमत ने ये किया। हम ये कहते हैं कि इन्होंने 3 साल में क्या किया, कौन सा वादा पूरा किया। आप ये बताइएगा कि इनके ऊपर जिसने एहसान किया, क्या ये उसके साथ रहे। इनका सबसे बड़ा मोहसिन मीडिया था। जब ये कंटेनर पर चढ़े 24 घंटे मीडिया ने इनका साथ दिया। जब अनाने इख्तदार में आए, इन्होंने सबसे पहले मीडिया का गला घोंटा। हमारे मीडिया हाउसेस बंद हो गए, हमारे जर्नलिस्ट बेरोजगार हो गए, और छोड़ दें आप। फिर जो इनको लाने वाले थे, जो अपोजिशन कहती है कि ये सिलेक्टेड हैं, वो लेकर आए
محض ایک اپنی انا کی خاطر، محض ایک اپنی اس انا کو تسکین دینے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں ایک ڈرامہ رچایا. سبکی ہوئی، ہمیں انڈیا نے اس مسئلے کو اٹھایا. انہوں نے ایک اس پر دستخط نہیں کیے کہ ISI کا چیف کون ہوگا. سعودی عرب چلے گئے، وہاں پر عمرہ انہوں نے ادا کیا، وہاں پہ بیٹھے رہے، میوے کھاتے رہے، وہاں پر میچ دیکھتے رہے. یہاں ملک کس کرب سے گزر رہا تھا وہ بھی ان کے محسن تھے. انہوں نے کیا کیا؟ پھر ہم مزید اور آگے چلتے ہیں. آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں میں. جمائمہ کے ساتھ بھی ان کی شادی ہوئی، وہ بھی ان کی محسن تھی. یہ اسے بھی نہ بسا سکے، اسے بھی نہ کچھ کر سکے. میڈیا محسن تھا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا حال کیا. جن کو جو لے کر آئے، ان کے جب ان کے معاملات تھے، سارا کچھ تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا. ان کے جو دائیں بائیں چلنے والے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ان کی جب ٹرین چلی، آج جو گورنمنٹ بنی، انہوں نے کیا کیا نئے پاکستان میں؟ کیا سارے مافیاز ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا قبضہ گروپ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا چینی مافیا ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ATM کی مشینیں ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ انہوں نے کچھ بھلا کیا؟ کہیں قوم کو کچھ دیا؟ آج تک کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے جو بھی کیا، انہوں نے بربادی ہی کی. اب آہستہ آہستہ دیکھیں آپ، میڈیا بھی کھل رہا ہے. جو انہیں لانے والے تھے، انہوں نے بھی ہماری اطلاعات کے مطابق ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اب یہ اس وقت بھون میں پھنس چکے ہیں. اب اپوزیشن جو آ رہی ہے یہاں پر اسلام آباد میں PDM کی صورت میں، وہ ایک بہت بڑا حملہ کرے گی. نواز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی. نواز شریف نے کہہ دیا کہ ہم آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے. بلاول اور ان کی ملاقات ہو گئی، وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں. واللہ عالم یہ کس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انہوں نے کچھ تھوڑا سا بھی عوام کا خیال رکھا ہوتا نا، تو بڑی سے بڑی اپوزیشن اس کا سامنا کر لیتے. اس وقت انہیں اتنا مولانا فضل الرحمان، نواز شریف یا زرداری سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنی اس وقت عام عوام جو ہے. اس وقت موجودہ حکومت کی جو اپوزیشن ہے نا، بڑی اپوزیشن ہے، وہ عوام ہے. بالکل وہ جو بیچارے لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، جو 2 وقت کے کھانے کے لیے کے محتاج ہو گئے ہیں. یقین جانے کہ بڑے اچھے گھرانوں کے لوگ جو اپنے گزارا مطلب اچھی طرح سے چلاتے تھے، وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں. اور اس وقت نکلے نا، ایک ویگن کے کلینڈر سے لے کے، ویگن کی سواری سے لے کے، اور یہ کافی آگے تک کے لوگ جو عام جو سروس کرتے ہیں، لوگ جو بڑا اپنا کہتے تھے ہم اسی سروس میں سے گھر بھی بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے، وہ مایوسی کا شکار ہے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے سب سے زیادہ جو یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم وہ ہاؤسنگ، یہ جو ہے کنسٹرکشن کو بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، اس کو مطلب ہم آگے لے کے جائیں گے. وہ کتنی آگے لے کر کے کہ جب یہ آئے اس وقت غالباً 63 سے 75,000 تک سریا پر ٹن تھا. اس وقت 180 کے راؤنڈ اباؤٹ جا رہا ہے سریا. یہی اینٹ کا یہ کیا کیا ہے انہوں نے جس جگہ بھی جہاں انہوں نے ہاتھ لگایا اور وہاں یہ بہتری کا جہاں کہا نہیں، وہاں بدتر ہوتی چلی گئی. بربادی ہی بربادی کی نا. صدیق صاحب یہ دیکھیں، یہ جب آئے نا، ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے، بین الاقوامی سطح کے معاملات ہیں. کووڈ کا مسئلہ ہوا، ڈالر سے کنٹرول نہیں ہوا، 178 تک پہنچ چکا ہے آگے. ٹھیک ہے، انفلیشن بے تحاشا ریز کر چکی ہے. لوگ، آپ یقین کریں، لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہیں. 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، سب کچھ ہے. یہ تو سکھ کی بانسی بجا رہے ہیں. انہیں کیا ہوگا؟ یہ آئیں گے، گورنمنٹ سے چلے جائیں گے. 3 سال ہو گئے ہیں، نہ یہاں پر روزگار ملا، نہ یہاں پر معیشت بہتر ہوئی، نہ یہاں پر امن و امان ہوا. فارن پالیسی پہ آپ جائیں، وہاں کے بھی کیسے معاملات ہیں. کہیں پہ بھی یہ کسی ایک محاذ پر کہیں پر کامیاب نظر آ رہے ہو. صرف آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کا دور تھا، ہم اس وقت بھی لکھتے تھے، ہم اس وقت بتاتے تھے ان کی کچن کیبنٹ تھی. کچن کیبنٹ سب اچھا کی رپورٹ دیتی تھی. اب عمران خان کا بھی یہی ایشو ہے. ان کے جو ارد گرد جو ٹیم ہے، وہ ٹیم ان کی نااہلوں کا ٹولہ ہے. سارے یہ کہتے ہیں جی ہمیں کپتان کی نیت پہ کوئی شک نہیں، کپتان کرپشن نہیں کرتا، کپتان یہ نہیں کرتا. او بابا، آپ یہ سمجھیں کہ جب کپتان کرپشن نہیں کرتا، اگر نچلی ٹیم کر رہی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ نام تو سر کیپٹن ہی کا آئے گا نا. دیکھیں سر، میں شروع سے ایک بات کہتا آیا کہ ملک کو اور ٹیم کو چلانے میں بڑا فرق ہے. یہ 92 کا کپ لے کر آئے، بہت اچھا کیا. انہوں نے شوکت خانم بنایا، بہت اچھا کیا. انہوں نے وہاں پر نسل یونیورسٹی بنائی، بہت اچھا کیا.
مگر اب یہ تینوں کام ان کے جو بھلائی کے تھے، رفائی کام، وہ تباہ ہو جائیں گے، رڑ جائیں گے، کہیں سیلاب میں غرقاب ہو جائیں گے. لوٹ پھوٹ، کھانا پینا، بھاگنا، اپنی تجوریاں بھرنا. اپنوں کو کیا کرتے ہیں یہ؟ ایک منسٹر نے کرپشن کی، اسے اتارا، عدالت سے اسے ریفائن کرایا، پھر واپس اٹھائے. عامر کیانی کو دیکھ لیں آپ کیا کیا، ٹھیک ہے. آپ علیم خان کو دیکھ لیں کیا ہوا، آپ جہانگیر ترین کو دیکھ لیں کیا ہوا، آپ پنجاب کے منسٹر سبتین ہیں اسے دیکھ لیں اب کیا ہوا. سارا کچھ کیا ہوا. قاف لیگ بھی دور، ایم کیو ایم بھی دور، اب تو ان کے اتحادی بھی جا رہے ہیں، بس ایک بزدار کو رکھ کے چومتے رہے. سر اگر اسی کے کہتے ہیں نا یہ 3 ادارے چلا دیے اور یہ بڑی بات ہے، تو پھر وہ سیلانی صاحب جو ہے نا پھر ان کو بنا دیا جاتا ہے نا. وہ مطلب سارا وہ لنگر خانے جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں سیلانی صاحب سامنے آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے جگہ یہ نہیں فراہم کر رہے، جگہ ہماری اپنی ہے، وہ سارا خرچہ ہمارا اپنا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ کیا وہ کسی نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے وہ کہہ سکتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ یہ ساری چیزیں کسی کی کمائی پر کتنا چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود دیانتدار ہیں. اب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسلام آباد میں یہ 4x4 کا کھوکھا وہ CDA والے توڑ کے ایسا اسے توڑتے کہ تاکہ دوبارہ نہ بن سکے، یہاں نہ آ سکے، اس کو ریگولائز نہیں کرتے. اور یہ 300 کنال کے مطلب آپ نے وہاں ریگولائز کرا لیے، تو کیا کہیں گے ہم؟ اور کیا کیا بنی کالا ریگولائز آپ کو پتا ہے چند لاکھوں میں ہو گیا، غریب بیچارہ برباد ہے. 10 یا 12. سر آپ کو یاد ہوگا یہ کنٹینر پہ کہا کرتے تھے کہ میں سول نافرمانی کر رہا ہوں، میں یہ بل جلا رہا ہوں، جب آپ کا ٹیکس بڑھ جائے، جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں آپ کا وزیر اعظم چور ہے. تو اب کون ہے؟ یہ بتائیں وزیر صاحب آج وہ کون سا وزیر اعظم ہے جس کو یہ آپ چور کہیں گے؟ اس پہ کیا یہ اپنی گریبان میں آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں یا مطلب کسی اور کو؟ وہ اس میں بھی جو انہوں نے مہنگائی اس میں پچھلے ہی چور ہیں نزدیک. یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں پچھلے چور ہیں، بٹ اب عوام سمجھ چکی ہے، ان کے چہرے دیکھ چکی ہے، ان کے وزراء کو دیکھ چکی ہے. اسد عمر یہاں اسلام آباد ہے، مجھے بتائیں کیا کیا اسلام آباد کے لیے؟ اس نے کچھ کیا؟ ایک کے منسٹر جاتے ہیں کہیں حلقوں میں جاتے ہیں، کہیں عوام کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ سر بجلی مہنگی، آپ کا پانی مہنگا، آپ کی گیس مہنگی، آپ کا پیٹرول مہنگا، آپ کا اشیاء خرد و نوش مہنگا، آپ کے یوٹیلیٹی اسٹور پہ گھی کی قیمت آج کہاں پر پہنچ چکی ہے. غریب آدمی کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا؟ یہ کون سے مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں؟ کیا صدیق صاحب مجھے بتائیں مدینے کی ریاست میں ایسا ہوتا تھا؟ وہاں تو ہر ایک کو اس کی ضرورت کی اشیاء ملتی تھی، اور یہاں بس وہ نام اور کام اور. اللہ ہی حافظ ہے. اب یہ کوئی سمجھ جس وقت بھی مطلب اب دیکھیں جب بھی گھبرانا نہیں، بس ایک ہی گھبرانا نہیں، جو مرضی کر لیں، ڈاکے ڈال دیں سارا کچھ. میں کہتا ہوں اگر پہلے والے چور تھے جس بنیاد پر وہ انہیں چور کہتے ہیں، تو کیا آج انہیں ہم ڈاکو کہہ سکتے ہیں؟ نا ہم ڈکیت کہہ سکتے ہیں، بڑے مگرمچھ ڈکیت ہیں. کرپشن ان کے دور میں بڑھ گئی. جو نواز شریف کے یا لیٹ سے یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ کام 100 روپے میں ہوتا تھا، آج صدیق صاحب بتائیں ہم آپ فیلڈ کے لوگ ہیں، آج 1000 روپے میں نہیں کام ہوتا. وہ نہیں ہوتا بالکل. اس کرپشن کو کون روکے گا؟ اس کا مطلب وہ ایک وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ کہا کرتے کہ ہنڈی کیڑی کتیا چٹ گئی. ہاں وہ تو پھر ٹھیک کہتے ہیں. بالکل صحیح کہتے تھے نا. قوم کہتی تھی کہ چلو جی نواز شریف 50 لاندہ بھی ہے تو وچوں کھاندہ بھی ہے تو دیندہ بھی ہے، یہ بھی تھا. ٹھیک ہے نا. ان کے تو کون سے پروجیکٹ عوام کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سارا کچھ کھا رہے ہیں. ہاں بتائیں نا. قوم کو سر انہوں نے قوم کو کسی طرح چھوڑا ہی نہیں ہے. تعلیم کا نظام دیکھیں وہ تباہ و برباد کر دیا ہے. اپنے ادارے وہ کام نہیں کرے جنہوں نے کرنا ہے. اسکولوں کو چیک کریں، گورنمنٹ کے اسکول چیک کریں، پرائیویٹ اسکول چیک کریں، بابا ادھر دیکھیں. اس وقت جو ہے اس وقت کالجز میں اسکولوں میں کیا پوزیشن ہے؟ کتابیں نہیں ہیں بالکل 100%. اور 1.5 سال 2 سال ویسے ہی ہو کے اب جن بچوں کو بغیر امتحان کے یا کوئی وہ پاس کی ہے آگے کر کے پھر طرح کے تحفظات اوپر مطلب ان 2 سالوں میں کم از کم وہ تو کچھ بنایا ہوتا ہے نا. جب اسکول بند تھے، ادارے بند تھے، وہ کام تو کرتے. سر جن بچوں نے 1100 1000 100 over 100 نمبر دیے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان سے انٹرویو کر لیں، اگر انہیں کچھ آتا ہو تو پھر آپ مجھے پکڑ لیں. پھر انہوں نے کیا کہا کہ اسکول کی لائبریریوں میں جو ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ہیں پنجاب ٹیکس کی یا گورنمنٹ کی، اس کے علاوہ نہیں کچھ رکھنا. آپ مجھے بتائیں آج دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے سر.
ہم کیا کر رہے ہیں، ایک نصاب سے لا کے اب بچوں کو جاہل بنا رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اگر وہی مان لیتے ہیں وہ درست کہا ہوگا، لیکن وہ تیار تو بکس تو ملے نا. بکس تو ملے، دیتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی آنے والے دنوں میں صاحب میں بولتا ہوں سر، یہ نیا اسکینڈل ہوگا. ابھی انہیں آپ حکومت سے اتر لینے دیں، تھوڑا عرصہ ہے. واللہ کہ آپ مجھ سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کے دن جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. ان کی الٹی گنتی جو شروع ہوئی تھی وہ بھی اینڈ پر پہنچ چکی ہے، اور بہت جلدی کچھ نہ کچھ چینج آئی گی، اور ان کی صفوں ہی میں سے ان کی صفیں الٹنے والے موجود ہوں گے، اور کپتان صاحب جو ہے اللہ حافظ ہو جائیں گے. ان کے دن پورے ہو چکے ہیں. اس میں مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ وہ جو دھکے سے بادشاہ بن جاتے ہیں نا، آخر میں وہ حلوے کی وہ زیادہ حلوائی بنواتے ہیں بھاگنے کے لیے. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہیں گے آپ حلوے کی مقدار بڑھا دو، اور جناب پتلی گلی سے نکل گئے، اگلے عوام مقتدر رہیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہوگا. اب حالات بدل چکے ہیں جناب. آپ نے سنا، ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صدیقی صاحب، آپ نے ان کے خیالات سنے، ہماری بھی آپ نے گفتگو سنی. لب لباب یہی نکلا کہ حکومت کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں. شاید یہ دن پورے کر لیتے، بہت ہوگا 6 مہینے ان کے چل جائیں گے، مگر حالات کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. نوشتہ دیوار یہ پڑھ لیں. اگر کپتان نے اب بھی کچھ نہ کیا تو شاید ان کو تاریخ کہیں بھی معاف نہیں کرے گی، اور ان کا نام کہیں سنہرے حروفوں میں نہیں نظر آئے گا. لٹنے پھٹنے والوں میں ان کا نام ہوگا. جو آج ان کے مداح تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، وہ پچھتا رہے ہیں. جو والہانہ محبت تھی کپتان کی وہ عوام میں ختم ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک اگر آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے اور خبروں سے آگاہی ملتی رہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.